الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سبحان الله لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين سبحان الله ما شاء الله ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان الله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں توحید و سنت کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے آمین جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے توحید اور سنت بہت ہی خوبصورت عنوان ہے اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا او انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کسی نے رب سمجھا پتھر کو، ہاتھ جوڑ کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ کسی نے رب سمجھا جھنڈے کو، وہاں کھڑا ہو گیا۔ کسی نے رب سمجھا گھوڑے کو، اس کے پیچھے لگ پڑا۔ لیکن قرآن نے رب کی پہچان کروائی۔
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, सुभान अल्लाह। तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें पैदा किया। बेशक पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह। जिसने तुम्हें पैदा किया है, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद को जिसने पैदा किया है, रब तुम्हारा वही है। बेशक तो पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। तो इबादत है अल्लाह की। इबादत किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की। एक आदमी के पास मेहमान आया, उसने अपने मेहमान को चारपाई लगा कर दी कि हजरत ये चारपाई आपके लिए है। जल्दी जल्दी घर गया, तकिया लाया। ये शियों वाला तकिया नहीं, तकिया लाया, वो भी रखा, ये आपके लिए। रजाई लाया, चादर लाया, पूरा बिस्तरा ला कर दिया, और फिर दौड़ता गया, घर से मटका पानी का भराया। मेहमान से कहने लगा कि अगर रात को प्यास लगे तो ये पानी भी आपके पास होगा। फिर वो वापस आया, लोटा पानी का भी भर के आया। अगर आपको तकाजा हो तो ये पानी भी पड़ा है। फिर मोमबत्ती भी लाया, चराग लाया। रात को अगर आपको रोशनी की जरूरत पड़े तो ये चराग भी आपके लिए। मेहमान सारी रात चारपाई पे सोता रहा, तकिया सर के नीचे रखकर आराम करता रहा। सर्दी हुई तो रजाई तान के सोता रहा, प्यास लगी तो मटके से पानी पीता रहा। अंधेरे से परेशान होने लगा तो चिराग से रोशनी लेता रहा। अब ये मेहमान सुबह को उठकर चारपाई से नीचे उतरकर चारपाई को हाथ जोड़ के कहता है, चारपाई तेरी बड़ी मेहरबानी, अगर तू न होती तो मुझे नीचे फर्श पे नींद नहीं आती। ये बेवकूफ है या नहीं? बोलो भाई। वो फिर घूम के तकिए को हाथ जोड़ता है, तकिया साहिब आपकी बड़ी मेहरबानी, बगैर तकिए के मुझे नींद नहीं आती। आप थे तो मैंने आराम किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये बेवकूफ है या नहीं है? फिर वो रजाई को हाथ जोड़ता है, कहते रजाई आपकी बड़ी मेहरबानी, सर्दी का मौसम था, अगर तू न होती तो मुझे नींद कैसे आती। कभी वो मटके को हाथ जोड़ता है, कभी लोटे को हाथ जोड़ता है, कभी तकिए को हाथ जोड़ता है, कभी चारपाई को हाथ जोड़ता है, कभी चराग को हाथ जोड़ता है। भाई ये बेवकूफ है या नहीं? अक्लमंद इसको तब कहा जाएगा जब ये शुक्र अदा करता घर के उस मालिक का जिसने उसे चारपाई अता की। अक्लमंद ये तब होता जब शुक्र अदा करता घर के उस मालिक का जिसने उसको रजाई दी, तकिया दिया, चादर दी, चराग दिया, मटका दिया, लौटा दिया और रहने के लिए जगह दी। तो शुक्र अदा तो उसका करना चाहिए था ना, लेकिन उस मालिक से हटकर कि एक एक चीज को हाथ जोड़ता रहेगा तो ये बेवकूफ होगा। और अक्लमंद तब होगा
جب یہ شکر ادا کرے گھر کے اس مالک کا، ہاں فائدہ ان سے لیا جائے گا، شکر ادا گھر کے مالک کا کیا جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فائدہ ان سے لیا جائے گا، شکر ادا مالک کا کیا جائے گا۔ بے عین ہی اسی طرح اللہ نے پوری کائنات سجائی، آسمان کی چھت لگائی، زمین کا گلم بچھایا اور دریا کو بہایا، سورج کو چمکایا، کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی ٹھنڈک ہے کبھی گرمی ہے، کبھی کون سا موسم ہے کبھی کون سا موسم ہے۔ ادھر دریا بہ رہے ہیں، کھیتیں آباد ہو رہی ہیں، دانے مٹی میں مل کر پھر فصلیں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ ساری کائنات بنانے والا کون؟ آواز آنی چاہیے، کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ یہ حضرت آدم آ رہے ہیں، یہ حضرت نوح آ رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، یہ حضرت یعقوب آ رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، یہ تمام انبیاء کرام آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان نبیوں کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، آخر میں خاتم النبیین کو بھیجا، امام الانبیاء کو بھیجا۔ اب یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد پھر صحابہ، صحابہ کے بعد پھر تابعین، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین، پھر یہ اولیاء، پھر صلحاء، پھر اتقیاء، پھر یہ غوث، پھر یہ قطب، یہ ابدال، یہ سارے آتے رہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب اگر کوئی رب سے منہ موڑ کر دریا کو ہاتھ جوڑے تو یہ پاگل ہوگا، سورج کو ہاتھ جوڑے تو یہ پاگل ہوگا، اگر زمین کو ہاتھ جوڑے تو یہ پاگل ہوگا، نبی کو ہاتھ جوڑے تو پاگل ہوگا، ولی کو ہاتھ جوڑے تو پاگل ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا عزت سب کی، عبادت رب کی۔ عزت سب کی، عبادت رب کی، عزت سب کی، عبادت رب کی۔ اگر کوئی سورج کو ہاتھ جوڑے کہ سورج صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میری گندم کیسے پکتی، بے وقوف ہے، پاگل ہے، مشرک ہے۔ اگر دریا کو ہاتھ جوڑے کہ اگر دریا صاحب آپ نہ ہوتے میری کھیت میں پانی کیسے آتا، فصل کیسے تیار ہوتی، یہ مشرک ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ ہم کہیں گے فائدہ سب سے لو، عبادت رب کی کرو، شکر ادا اس مالک کا کرو جس مالک نے سورج کو چمکایا ہے، شکر ادا اس مالک کا کرو جس نے دریاؤں کو بہایا ہے، شکر ادا اس مالک کا کرو جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، شکر ادا اس مالک کا کرو جس نے اس دانے کو مٹی میں دفن ہونے کے بعد پھر فصلوں سے زندہ کیا ہے۔ ساری کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس اللہ کی عبادت، اس اللہ کی عبادت اور اس اللہ کے علاوہ سب کی نفی، اس کا نام توحید ہے۔ صرف اللہ کو ماننا توحید نہیں، صرف اللہ کو ماننا توحید نہیں، اللہ کے علاوہ باقی سب کا انکار کر کے اللہ کو ماننا یہ توحید ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر اللہ کو ماننا توحید ہوتا پھر تو مشرکین مکہ بھی تو مانتے تھے، وہ تو حج بھی کرتے تھے، وہ تو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ستو بھی کھلاتے تھے، وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔
اللہ اللہ بھی کرتے تھے. بات ماننے کی صرف نہیں ہے، باقیوں کا انکار ہے. تبھی تو امام الانبیاء نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. بے شک بے شک یہ توحید ہے. بے شک. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، یہ ہے سنت. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. آپ علیہ السلام نے سبق دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، یہ سنت ہے. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت بھی ہے، لازم ہے، اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. پتہ چلا کہ خلفاء راشدین کے جو فیصلے ہیں، جو اعمال ہیں، یہ بھی سنت ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی طرف بدعتیں منسوب کرتے ہیں. بے وقوفو، بدعتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے طریقے پر بھی لفظ سنت بولا ہے، خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی لفظ سنت بولا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ان سب کو ماننا، تصدیق کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. میری بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں. ایمان کے لیے یہ ضروری ہے. التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جو چیز لائے سب کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے. اور یہ ایجاب کلی ہے، موجبہ کلی ہے. اور موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ سالبہ جزیہ. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مانا جائے. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مانا جائے تو بے ایمان بننے کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ سب کا جب انکار کرے تب بے ایمان بنے. لیکن اس طرح نہیں ہے. ایماندار بننے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن بے ایمان بننے کے لیے ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے. کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے. بعض الانسان لیس بحیوان، یہ سالبہ جزیہ ہے. یہ دونوں نقیضیں دونوں سچی ہو جائیں نہیں ہو سکتا. آپ پریشان نہ ہو، میں عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. بھائی ایمان کی مثال آپ سمجھیں صحت کی طرح، صحت مند، تندرست. اور کفر کو آپ مرض سمجھیں تو صحت مند ہونے کے لیے تمام مرضوں سے بچنا ضروری ہے. بے شک. لیکن مریض ہونے کے لیے ایک مرض ہی کافی ہے. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب کسی کو سر میں درد ہے، اس کو ہم مریض کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بولو. کہتے ہیں. کہتے ہیں نا، یہ مریض ہے. کیوں مریض ہے؟ اس کے سر میں درد ہے.
اچھا اس کے کان میں تو درد نہیں، اس کی آنکھوں میں تو درد نہیں، اس کے پیٹ میں تو درد نہیں، اس کے بازو میں تو درد نہیں، اس کے گھٹنے میں تو درد نہیں، اس کے پیر میں تو درد نہیں، آپ اس کو مریض نہ کہیں، ہم کہیں گے نا نا اس کو سر میں درد ہے تو یہ مریض ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام مرضوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مریض ہونے کے لیے ایک مرض ہی کافی ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ ایمان کی مثال بے قصوری سمجھیں، بے جرم بے قصور، اور کفر کی مثال جرم سمجھیں۔ بے قصور بننے کے لیے تمام جرموں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مجرم بننے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے۔ اب اگر کسی نے بکرا چرایا، یہ مجرم ہے یا نہیں؟ اب کوئی کہ نہیں اس کو مجرم نہ کہو، ابھی تک اس نے شراب تو نہیں پیا، ابھی تک اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، ابھی تک اس نے کار تو نہیں چرائی، کبھی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، اس کو مجرم نہ کہو۔ ہم کہیں گے نا نا، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے۔ بے قصور ہونے کے لیے تمام قصوروں سے بچنا ضروری ہے، تمام جرموں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مجرم بننے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے۔ ٹیوب میں ہوا کو روکنے کے لیے سارے ٹیوب کا سالم ہونا ضروری ہے، لیکن ہوا نکالنے کے لیے ایک سوراخ ہی کافی ہے۔ ایمان کے لیے ساری چیزوں کا ماننا ضروری ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی، سمجھ رہے ہو؟ اب کوئی کہتے ہیں جی یہ سارے قرآن کو مانتا ہے، صرف ایک آیت نہیں مانتا، تو بولو یہ سب کچھ مانتا ہے، صرف توحید نہیں مانتا، تو سب کچھ مانتا ہے، صرف سنت نہیں مانتا، سب کچھ مانتا ہے، صرف ختم نبوت نہیں مانتا، جی یہ سب کچھ مانتا ہے، صرف صحابہ نہیں مانتا، تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے۔ مومن بننے کے لیے تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے، لیکن کافر بننے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے، بشرطے کہ وہ قطعیات اسلام سے ثابت ہو۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ دو طرح سے دشمنی کی جا رہی ہے، دو طرح سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ ایک وہ جو چیز دین نہیں ہے اس کو بطور دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور دوسرا طریقہ، جو چیز امت بطور دین مانتی آ رہی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ کچھ نبی کے طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں، کچھ مٹانا چاہتے ہیں، ہم مٹنے بھی نہیں دیں گے، بدلنے بھی نہیں دیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مٹنے بھی نہیں دیں گے، بدلنے بھی۔ یہ جو بدعت ہے نا، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح فصل میں خود رو گھاس اگاتا ہے، اس کا بیج لگایا نہیں جاتا، خود بخود اگاتا ہے۔ بدعت کی مثال اس گھاس کی طرح ہے۔ اب یہ گھاس فصل کو بالکل ختم نہیں کرتی، اس کو تنگ کرتی ہے، پھل کم آتا ہے، اور بدعتی جو ہے اس کے پاس دین ہوتا ہے لیکن ساتھ ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔
بے شک ساتھ ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ بدعت کی مثال اس گھاس کی طرح ہے جو فصل میں از خود اگاتی ہے، کسان نے بیج لگایا نہیں تھا، بعد میں یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تبھی بدعت اور سنت کی پہچان یہ ہے، سنت وہاں سے آتی ہے، بدعت یہاں بنتی ہے۔ بے شک سنت وہاں سے آتی ہے، وہاں سے آتی ہے، بدعت یہاں بنتی ہے۔ جس کا بیج وہاں سے لگا ہوا ہے وہ سنت ہے، بے شک اور جس کا بیج مال ہی نے لگایا نہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئی، یہ بدعت ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے دشمنی کا، اور دوسرا طریقہ ہے الحاد۔ الحاد کیا ہے؟ کہ جو چیز دین ہے امت اس کو بطور دین مانتی آئی ہے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو الحاد کی مثال ہے اس کیڑے کی جو فصل کو لگتا ہے، اور وہ کیڑا فصل کا پتا صاف کرتا ہے، بالکل فصل کو تباہ کرتا ہے۔ فصل وہی کامیاب ہے جس کو کیڑے سے بھی بچایا جائے اور اس گھاس سے بھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے۔ اب اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد ہے، اگر کوئی توحید کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد ہے، اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد ہے، اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو یہ الحاد ہے، اگر کوئی صحابہ کا انکار کرتا ہے تو الحاد ہے۔ اور الحاد کی مثال کیڑے کی طرح ہے، الحاد کی مثال کیڑے کی طرح ہے۔ جی یہ صرف صحابہ کو نہیں مانتے، باقی سب کچھ مانتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ کو درمیان سے ہٹا کر باقی سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ باقی سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ توحید بتانے والے کون ہیں؟ سنت بتانے والے کون ہیں؟ نبی کی سیرت بتانے والے، نبی کے معجزات بتانے والے، جنہوں نے نبی کے اخلاق بتائے، جنہوں نے نبی کا کردار بتایا، جنہوں نے نبی کا کلمہ بتایا، جنہوں نے نبی کی اذان بتائی، جنہوں نے نبی کی نماز بتائی، جنہوں نے نبی کی نبوت بتائی، یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اور جو صحابہ کا منکر ہے یہ ایسا کیڑا ہے جو کیڑا جڑ میں ہے۔ بے شک کبھی کیڑا پتے میں لگتا ہے، فصل کے پتے پہ لگتا ہے، پتے میں لگتا ہے، کبھی کیڑا فصل کی ٹہنی میں لگتا ہے، کبھی کیڑا فصل کے پھل میں لگتا ہے، کبھی کیڑا فصل کے جڑ میں لگتا ہے۔ صحابہ کا جو منکر ہے یہ ایسا کیڑا ہے جو جڑ میں ہے، کیونکہ صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری چیزیں صندوق میں، بے شک سونا بھی، خزانہ بھی، پیسے بھی، ہیرے جواہرات سب صندوق میں، اب سب محفوظ ہیں صندوق کی وجہ سے۔ ہاں ایسا بھی ہوگا کہ جو صندوق کے اندر ہوں گے وہ صندوق سے زیادہ قیمتی ہوں گے، لیکن محفوظ ہے صندوق کی وجہ سے۔ ہاں بہت سارے عقائد توحید و سنت صحابہ سے بڑھ کر بھی ہیں، لیکن یہ پہنچائے ہم تک صحابہ نے ہیں، پہنچائے ہم تک صحابہ نے ہیں۔ صحابہ کا جو انکاری ہے یہ ایسا کیڑا ہے جو جڑ میں ہے، جو جڑ میں ہے۔ اور صحابہ ہیں۔ توجہ رہے، بات کھیت کی چل نکلی ہے تو ذرا
بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ اللہ نے فرمایا صحابہ نبی کی کھیتی ہے، صحابہ نبی کی، بولو بھائی، صحابہ نبی کی کھیتی ہے، کھیتی، اور ایسی کھیتی کہ کسان کو خوش کرنے والی، کسان کو، بھائی کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب سارے دانے جل جائیں، صرف 2-4 بچیں۔ بولو بھائی، کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش کب ہوتا ہے؟ جب سارے دانے جل جائیں، صرف 2-4 بچیں، یا دانے ہزاروں لاکھوں ہوں؟ بولو بھائی، ہزاروں لاکھوں ہو نا، تو صحابہ نبی کی کھیتی ہے، اور یہ کھیتی اپنے کسان کو خوش کرنے والی ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تو صحیح، نبی کی کھیتی میں دانے کتنے؟ نبی کی کھیتی میں دانے کتنے؟ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے محبوب، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں، لشکروں کے لشکر ہیں، یہ کون ہیں؟ بولو، اللہ کے نبی جنہیں دیکھ رہے ہوں، اللہ کے نبی جنہیں دیکھ رہے ہوں، جو اللہ کے نبی کو دکھائی دیتے ہوں، اللہ کے نبی جنہیں دیکھ رہے ہوں، یہ تو نبی کے دور کے لوگ ہوں گے نا، جن کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں 2-4 بچے تھے، یہ بے ایمان ہیں، صحابہ تو لاکھوں ہزاروں تھے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آگے قرآن پڑھوں۔ قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوئے، فوجوں کی فوجیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ، اپنے رب کا شکر ادا کر۔ غور کرو ذرا، غور، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے، یہ دین میں آ رہے ہیں، اب اپنے حبیب کو کہہ رہے شکر ادا کر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ 2 نمبر دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا 1 نمبر دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ یہ کھوٹے دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا کھرے دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ یہ جھوٹے دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا سچے دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ یہ غدار دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا وفادار دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ توجہ، قرآن کہتا ہے صحابہ کھوٹے نہیں، کھرے تھے، جھوٹے نہیں، سچے تھے، منافق نہیں، مومن تھے، غدار نہیں، وفادار تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 2 نمبر چیز دے کر اللہ اپنے حبیب کو شکر ادا کرنے کا کہہ سکتا ہے؟ اللہ جب کہے کہ شکر ادا کر، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے 1 نمبر بھیجے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ یہ دین کا دخول، دین میں دخول ہے۔ تو خروج کا قائل ہے، خروج تو دکھا دے۔ اگر یہ دین میں داخل ہوئے ہیں، رب نے بتا دیا ہے۔ اگر یہ دین سے پھرتے تو رب ڈرنے والا نہیں تھا، رب بھی بتا دیتا کہ یہ پھر نکل جائیں گے۔ اللہ نے دخول بتایا ہے، خروج نہیں بتایا۔ تو خروج کا قائل ہے، میں دخول کا قائل ہوں۔ تو 2-4 کا قائل ہے، میں افواجا پڑھتا ہوں۔ تو قرآن سے خالی ہے، قرآن میرے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔
माशाअल्लाह صحابہ صحابہ माशाअल्लाह बेशक صحابہ 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 ہیں. توجہ رہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بڑی پیاری باتیں قرآن میں فرمائی ہیں. سبحان اللہ جو لوگ صحابہ کے بارے میں گمراہ ہو رہے ہیں، یہ تب ہو رہے ہیں جب جہالت بڑھتی ہے تو ان کے ہجوم لگ جاتے ہیں، ان کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں جب جہالت بڑھ جاتی ہے. قرآن کو پڑھو گے تمہیں سمجھ آئے گا کہ صحابیت کیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. بس ایک آیت کی میں تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں. माशाअल्लाह माशाअल्लाह اللہ نے ایمان کو صحابہ کا محبوب بنایا. صحابہ محب ہیں، ایمان محبوب ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے. صحابہ محب ہیں، ایمان محبوب ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اللہ نے ایمان کو سجا کے، سنوار کے، مزین کر کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا. صحابہ پہ بھونکنے والوں، صحابہ کے دلوں میں جو ایمان ہے یہ رب کا سجایا ہوا ہے، یہ رب کا سجایا ہوا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور اللہ نے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو صحابہ کے لیے ناپسند بنایا. تھوڑا غور کیجئے، میں کوشش کروں گا آسانی سے آپ کے دلوں میں بات اتار سکوں. کفر، گناہ، نافرمانی صحابہ کو پسند ہی نہیں. صحابہ کو ہماری کیفیت یہ ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ کام کروں لیکن شریعت نے روکا ہے اس لیے نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہماری کیفیت ہے. دل چاہتا ہے یہ کام کروں لیکن شریعت نے روکا ہے اس لیے نہیں کرتا. اللہ اکبر. صحابہ کی کیفیت یوں نہیں تھی. صحابہ کی کیفیت اس سے اونچی تھی کہ جس کام سے شریعت نے روکا ہے اس کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارا دل چاہتا ہے لیکن شریعت روکتی ہے. رک گئے. لیکن صحابہ کی کیفیت یوں نہیں تھی. جس کام سے شریعت نے روکا تھا اس کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. دل ہی نہیں چاہتا. دل ہی نہیں چاہتا. واہ صحابہ واہ. دل ہی نہیں چاہتا. ہماری طبیعت الگ ہے، شریعت الگ ہے. صحابہ کی جو طبیعت ہے وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت کے. اب جب قرآن کا یہ موقف ہمارے سامنے آ گیا نا، اب دنیا جہان کی کوئی روایت، دنیا جہان کی کوئی روایت ہمارے سامنے آ جائے اور وہ روایت یہ خبر دے کہ فلاں صحابی میں کوئی کام خلاف شریعت تھا، اس روایت کو قرآن کے ٹکر میں آنے کی وجہ سے رد کر دیا جائے گا. کیسے ٹکر میں ہے؟ اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا. ایک صورت یہ ہوگی اگر ہم اس روایت کو مان لیں جو روایت یہ خبر دے کہ فلاں صحابی میں، کوئی بھی صحابی اس میں کوئی کام خلاف شریعت تھا، اگر ہم اس روایت کو مان لیں تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو یہ لازم آئے گا کہ اس صحابی نے
اپنی محبوب چیز کو چھوڑ کر کے ناپسند چیز کو اپنایا ہوا ہے، یہ نفسیاتی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہوگی، یا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ گناہ کا کام، خلاف شریعت کام اس صحابی کے ہاں قابل نفرت نہیں تھا اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس لیے ایسی ساری روایتیں رد کر دی جائیں گی۔ قرآن بھی سچا، صحابہ بھی سچا۔ بے شک بے شک۔ جو لوگ روایتوں میں کلا بازیاں کھاتے ہیں نا، آپ کے ارد گرد قریب بھی روایتوں میں یہ روایت خدا کی قسم یہ قرآن کے علم سے جاہل ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ اگر یہ قرآن کو پڑھتے اور قرآن نے جو صحابہ کے بارے میں موقف دیا ہے اگر یہ اس کو پڑھتے تو گمراہی ان کے قریب بھی نہ آتی۔ یہ کہتے ہیں ادھر روایت لکھی، مصنف ابن شیبہ میں لکھی ہے جی، کنز المال میں لکھی ہے جی، یہ لکھی ہے وہ لکھی ہے۔ تجھے کیا پتا اصول اہل سنت کا کیا ہے، امت مسلمہ کا اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جی وہ صحابی فلاں صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو جب سزا نہیں ہے تو ہمارے لیے بل کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو برا بھلا کہا، وہاں سزا نہیں ملی تو ہمارے لیے بل کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی نبی کی توہین کفر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی نبی ہو اس کی توہین کفر ہے یا نہیں ہے؟ پکی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی کو بالوں سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا، کھینچ رہے ہیں، ہے کسی نے جرت یہاں فتویٰ لگائے؟ جو کام حضرت موسیٰ نے کیا ہے آج اگر وہ کوئی اپنی زبان سے صرف کہے ایمان نہیں بچتا۔ حضرت موسیٰ نے وہ کام کیا ہے وہاں فتویٰ نہیں لگتا۔ تجھے کیا پتا اصول اہل سنت کے کیا ہیں؟ اگر صحابی کو کچھ کہہ بھی دے وہاں فتویٰ نہیں لگتا۔ آج اگر کوئی صحابہ پہ بھونکے ایمان نہیں بچتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ آج کوئی نبی کی توہین کرنا شروع کر دے، ارے بھائی یہ کیوں کرتا ہے، یہ تو بےایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے دیکھو جی حضرت موسیٰ نے بھی تو کی تھی، اس پر فتویٰ نہیں ہے تو میرے پر فتویٰ کیسے ہوگا؟ اس کو کہا جائے گا وہاں فتویٰ نہیں لگے گا، تیری رعایت نہیں ہوگی، وہ کرے بھی صحیح تو ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، فتویٰ نہیں لگتا، تو کہے گا بھی تو ایمان نہیں بچتا۔ صحابی کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے وہاں فتویٰ نہیں لگتا۔ آج اگر کوئی صحابہ پہ بھونکتا ہے تو ایمان نہیں بچتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو عام کرتے رہیں گے، توحید و سنت کے نعرے لگاتے رہیں گے، عوام کو ہوشیار کرتے رہیں گے۔ نبی کی سنت میں ملاوٹ بھی برداشت نہیں، ہم مٹنے بھی نہیں دیں گے، ملاوٹ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ جو نبی کی سنت ہے، جو رب کی توحید ہے، انشاءاللہ آگے پہنچائیں گے۔ تمام ساتھی ساتھ دو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔